एपिसोड 20। सुबह सूरज तुलू होते ही मैंने मैग्नन की बीवी को नींद से बेदार किया। वो बौखलाकर मेरी तरफ देखने लगी। शायद नींद के बायस रात के वाकयात और कमरे में मेरी मौजूदगी को फरामोश कर बैठी थी। मैंने आहिस्ता से कहा, उठो, तैयार हो जाओ। वो फिक्रमंद नजर आने लगी। परेशान मत हो, मुझ पर एतमाद करो। मैं यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें और तुम्हारे शोहर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तुम लोगों को जल्द आजाद कर दिया जाएगा। मैं लिबास तब्दील कर लूँ? लिबास की कोई ज़रूरत नहीं है, हम किसी तकरीब में नहीं जा रहे। नेस, तुम इस कमरे से बाहर नहीं जाओगी। बच्चों को यही बुलाकर सूरत हाल से आगाह कर दोगी कि डैडी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। इस दौरान में ये बात भी जहन में रखना कि रिवॉल्वर मेरे हाथ में है, जिसे दबाने के लिए किसी मुशक्क़त की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये कहकर मैंने खुद पर बीमारी की कैफियत तारी कर ली और फिर जाकर बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद चारों बच्चे वहाँ पहुँच गए। मैग्नन की बीवी ने मेरी हिदायत के मुताबिक उन्हें सूरत हाल से आगाह किया। बड़े लड़के ने साथ चलने की पेशकश की। मैंने फौरन कहा, नहीं बेटे, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम कॉलेज जाओ, पढ़ाई में हर्ज होगा। डैडी, कॉलेज की छुट्टियां हैं, आप भूल गए। ओह, याद आया, बीमारी ने जहन मफलूज कर दिया है। बच्चे कमरे से गए तो मुझे एक फिक्र लाहक हो गई। मैंने इस पहलू पर अभी तक गौर नहीं किया था। सवाल यह था कि मैं शेख खलील की रहायशगाह पर मैग्नन की बीवी को किस तरह पहुंचाऊं। मैग्नन की हैसियत से अपने साथियों के साथ राब्ता कायम करना खतरनाक था। वक्त कम था और मुझे फौरी तौर पर फैसला करना था। बहुत दिमाग लड़ाया मगर कोई मुनासिब तरकीब समझ में नहीं। आखिर मैंने रिस्क लेने का फैसला किया। मैं टेलीफोन करने से बच रहा था, लेकिन इसके सिवा कोई चारा नहीं था। मैंने शेख के नंबर डायल किए तो दूसरी तरफ से आतिफ ने रिसीवर उठाया। मैंने किसी तमहीद के बगैर कहा, गौर से सुनो, अभी और इसी वक्त मखसूस मकाम पर कार लेकर पहुंच जाओ। अगर हुसूल मुमकिन हो तो क्लोरोफॉर्म भी लेते आना। ये कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। तुम मुझे बेहोश करना चाहते हो? मैग्नन की बीवी ने दहशतज़दा लहजे में कहा। क्लोरोफॉर्म तुम्हारे लिए नहीं है खातून। खैर, अब मुझे सहारा देकर कार तक ले चलो। औरत समझदार थी। मजीद कुछ कहे बगैर मेरी हिदायत पर अमल किया। उसकी मदद के लिए बड़ा लड़का भी आ गया। हम अब कार के करीब पहुंचे तो मुझे पिछली सीट पर बिठाने की कोशिश की गई। मकसद सिर्फ यही था कि मैं आराम से बैठकर नीम दराज हो सकूं। अचानक मेरे जहन में बिजली किसी तेज़ी के साथ एक ख्याल आया। जाहिर है मेरी अलालत के बायस कार मैग्नन की बीवी ने ड्राइव करना थी और वो उसे किसी पुलिस स्टेशन की जानिब भी मोड़ सकती थी। चनाचे मैंने फ्रंट सीट पर बैठने का इसरार किया। कार चल पड़ी और तकरीबन 1 फरलांग का फासला तय करने के बाद मैंने उसे कार रोकने को कहा और खुद ड्राइविंग सीट पर पहुंच गया। कार अब तेज़ी से जेल की तरफ जा रही थी। मैं दिल ही दिल में दुआ मांग रहा था कि खुदा करे आतिफ वहाँ पहुँच गया हो। वो एक जिम्मेदार और फर्ज शनास नौजवान था और वो मुकर्ररा मकाम पर मौजूद भी था। उसके साथ फुरकान भी था। मैंने कार रोकी तो वो तेज़ी से मेरे करीब आ गया। क्या बात है? दूसरे लम्हे उसकी निगाह मैग्नन की बीवी पर पड़ी। उन दोनों की आंखों में हैरत तैर गई। ये कौन खातून है? मिसेस मैग्नन, अगर क्लोरोफॉर्म मौजूद है तो इसे बेहोश कर दो और कार में डालकर इसके शौहर के पास पहुंचा दो। मगर तुम इसे क्यों अगवा करके लाए हो? ज़रूरत के तहत, मगर प्लानिंग में से कोई बात शामिल नहीं थी। बहस मत करो यार, बाद में पूरी तफसीलात से आगाह कर दूंगा। फुरकान जेब से क्लोरोफॉर्म में भीगा हुआ रुमाल निकालकर मैग्नन की बीवी की तरफ बढ़ा तो वो जज्बाती अंदाज में चीखने लगी, नहीं नहीं, मुझे बेहोश मत करो, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। मैं वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकी। फुरकान ने रुमाल उसकी नाक पर रख दिया और वो उसके बाजुओं में झूल गई। मैं बोला, इसे सीट के नीचे डाल देना। बेहोश करने का मकसद यही था, वरना खिड़की से कोई शनासा से देख सकता था। आतिफ ने इस बात में सर हिलाया और ज़रा देर बाद वो दोनों गाड़ियाँ मुखालिफ सिमतों में रवाना हो गई। जेल का फाटक मेरी कार देखते ही खुल गया। मैं बिला खट के अंदर दाखिल हो गया। अब मुझे किसी किस्म की परेशानी नहीं थी। मैं सीधा अपने चैम्बर में गया और नरगिस के केस की फाइल खोलकर बगौर पढ़ने लगा कि किन नुकात की बुनियाद पर नरगिस को बरी किया जा सकता है। दरअसल हर केस में कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो दोनों मुखालिफ पार्टियों के हक में जाते हैं। अब ये जज का काम होता है कि वो किसे अहमियत दे और किसके हक में फैसला सुनाए। चुनांचे मैंने वो अहम पॉइंट्स नोट कर लिए जो नरगिस को बेकसूर ठहराने में मुआविन साबित हो सकते थे। उसके कुछ देर के बाद मैग्नन की हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस की और फिर कोर्ट क्लर्क को तलब किया और नज़र नीचे किए हुए धीमी आवाज़ में कहा, हजरात पहुँच गए हैं? यस सर। मैंने उसे हाथ के इशारे से जाने का कहा और कुछ देर बाद खुद भी कमरा अदालत में पहुँच गया। मुझे देखते हाज़रीन अदालत खड़े हो गए। मैंने कुर्सी इंसाफ संभाल ली। उस वक्त मैं कतई हिरासा और घबराया हुआ नहीं था, बल्कि गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले में खुद को पुरसुकून महसूस कर रहा था। क्लर्क ने मुकदमे की फ़ाइल मेरे सामने रख दी। मैंने उस पर सरसरी निगाह डाली और फिर वकील सफाई को मुखातिब किया।
آپ اپنے موقف کے حق میں آخری بار کچھ کہنا چاہیں گے؟ وکیل اٹھ کھڑا ہوا اور فائنل آرگیومنٹ کے طور پر اپنے دلائل پیش کرنے لگا۔ بظاہر وہ وکیل صفائی کی حیثیت سے نرگس کو بری کرنے کی سفارش کر رہا تھا، مگر اس کے الفاظ زہر میں بجھے ہوئے تھے اور انڈائریکٹ نرگس کو سزائے موت دینے کی ترغیب دے رہا تھا۔ میں اس کے خاص پوائنٹ جو نرگس کے حق میں جاتے تھے نوٹ کرتا رہا۔ بعد ازاں وکیل استغاثہ نے دلائل پیش کیے۔ وہ بڑا متعصب یہودی تھا۔ سب سے پہلے اس نے مسلمانان عالم کے خلاف زہر اگلا اور مجاہدین آزادی کو ڈاکوؤں، وحشیوں اور دہشت گردوں کے خطابات سے نوازا۔ آخر میں اس نے کہا، یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ملزمہ نرگس مجاہدین آزادی کی ایجنٹ ہے۔ اس نے اسرائیل کی سلامتی کو خطرے میں ڈالا تھا اور اس کے پیٹ میں چھرا گھونپنے کے در پہ تھی۔ فاضل وکیل صفائی کا یہ موقف غلط ہے کہ ملزمہ محب وطن ہے اور اس نے صہیونی تعلیمات سے متاثر ہو کر مذہب تبدیل کیا۔ حقیقت ہے کہ وہ حیفا اور شمائل انٹرپرائزز کو دھوکہ دیتی رہی۔ اس نے نہ صرف بھاری مقدار اور اسلحہ جو حیفا کی ملکیت تھا مجاہدین آزادی کو پہنچایا اور ملک سے غداری کی، بلکہ وہ مستقبل قریب میں اس سے بڑا دھماکہ کرنے والی تھی جو اسرائیل کی بقا کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ میں نے وکیل استغاثہ سے سوال کیا، آپ بتا سکتے ہیں ملزمہ کس نوعیت کا دھماکہ کرنے والی تھی؟ تخریب کاری اور اسرائیل کے وجود کو مٹانے کی سازش۔ آپ کا جواب واضح نہیں ہے۔ آپ ان اقدامات کی جنہیں دھماکے سے تشبیہ دے رہے ہیں نشاندہی کیجیے۔ میں نے اعتراض کیا، میں اپنے سابقہ بیانات میں تمام امور پر تفصیلی بحث کر چکا ہوں اور ان کی روشنی میں یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ ملزمہ نرگس حقیقتاً مجرم ہے۔ وہ اسرائیل سے کسی قسم کی ہمدردی نہیں رکھتی، بلکہ اس کے وجود کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش میں سرگردہ ہے۔ اس لیے میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ ملزمہ نرگس کو موت کی سزا دی جائے۔ وکیل استغاثہ نے اپنی زہر آلود تقریر ختم کی تو میں نے اعلان کیا، مقدمے کی کارروائی کچھ دیر کے لیے برخاست کی جاتی ہے، فیصلہ 1 گھنٹے بعد سنایا جائے گا۔ میں نے اٹھتے اٹھتے کٹہرے میں بیٹھی ہوئی نرگس کی طرف دیکھا اور اس کی ہمت استقلال کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کے چہرے پر خوف اور پریشانی کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ بڑے پرسکون انداز میں مقدمے کی کارروائی سن رہی تھی اور یوں حشاش بشاش تھی جیسے اسٹیج پر پیش کیا جانے والا کوئی ڈرامہ دیکھ رہی ہو، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ وہ سب کچھ ڈرامہ تھا۔ چیمبر میں پہنچ کر میں آئندہ اقدام کے لیے خود کو تیار کرنے لگا۔ مجھے نرگس کی رہائی کا فیصلہ سنانا تھا جو حاضرین عدالت کے لیے یقیناً تعجب خیز ہوتا، لیکن چونکہ مجھے یہ بات معلوم تھی کہ میجسٹریٹ میگنن نیک، انصاف پسند اور اعلیٰ شہرت کا مالک ہے جس کے فیصلوں کو مستحسن گردانا جاتا ہے اور وہ فیصلے عدالت عالیہ میں بھی تبدیل نہیں ہوتے، چنانچہ میرا یہ اقدام میرے لیے کسی قسم کا خطرہ نہیں بن سکتا تھا۔ رہائی کا فیصلہ سنانے کے بعد مجھے نرگس کو ایک محب وطن کی حیثیت سے خراج تحسین پیش کرنا تھا اور اسے اپنی گاڑی میں چھوڑنے کی پیشکش کرنا تھی۔ میں دوبارہ کرسی انصاف پر پہنچا تو کمرہ عدالت میں حاضرین کی تعداد زیادہ نہیں تھی۔ یوں بھی جیل کے اندر مقدمے کی کارروائی سننے کون آ سکتا ہے؟ میں نے کمرہ عدالت پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اگرچہ مقدمے کے بعد بعض پہلو ملزمہ نرگس کو مجرم ٹھہراتے ہیں، لیکن وکیل صفائی کے دلائل اور حقائق و شواہد کا جائزہ لینے کے بعد کچھ ایسے پہلو بھی سامنے آئے ہیں جو ملزمہ کو محب وطن اور بے قصور قرار دیتے ہیں۔ میں نے تجزیہ کیا تو وہ نکات وزنی محسوس ہوئے اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ملزمہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ غلط فہمی پر مبنی ہے، چنانچہ ملزمہ نرگس کو باعزت طور پر بری کیا جاتا ہے۔ میرے فیصلے کے الفاظ حاضرین عدالت پر ایٹم بم کی طرح گرے، مگر کسی کو دم مارنے کی جرات نہ تھی۔ کافی دیر تک بھنبھناہٹ کی آوازیں آتی رہیں۔ میں نے آرڈر کے الفاظ دہرائے تو خاموشی چھا گئی۔ میں نے کورٹ کلرک سے کہا، میں گھر جا رہا ہوں، میری طبیعت خراب ہے، فیصلہ کل لکھوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے ڈائری شیٹ پر میگنن کی تحریر میں صرف بری کیا جاتا ہے کہ الفاظ لکھے اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ چیمبر میں جانے کے بجائے میں کمرہ عدالت کے دروازے سے باہر نکل آیا۔ نرگس برآمدے میں موجود تھی۔ میں نے اس کے قریب جا کر کہا، خاتون، مجھے افسوس ہے کہ آپ کو غلط فہمی کی بنا پر گرفتار کیا گیا۔ آپ کے جذبہ حب الوطنی پر شک نہیں کیا جا سکتا، مگر میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی مملکت اسرائیل کے لیے آپ اپنی خدمات انجام دیتی رہیں گی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے سوا کسی قسم کا تاثر نہیں تھا۔ اپنی رہائی پر مسرور ہونے سے زیادہ وہ حیران تھی۔ شاید سوچ رہی تھی کہ حکومت اسرائیل نے کس گاؤدی کو جج بنا دیا ہے جو مجرم اور بے گناہ میں تمیز نہیں کر سکتا۔ خاتون، اگر آپ پسند کریں تو آئیے، میں اپنی کار میں آپ کو چھوڑ دوں۔ آپ شمال انٹرپرائزز کے آفس جائیں گی شاید۔ جی ہاں، اس نے بوکھلا کر کہا اور میرے ساتھ چل دی۔ جیل سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں ضروری کارروائی کے بعد ہم جیل کے پھاٹک سے باہر نکل آئے۔ میں نے نرگس کو اپنے قریب اگلی سیٹ پر بٹھایا۔ گاڑی جیل کی حدود سے آگے نکل گئی تو میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا
اور اپنی اصلی آواز میں کہا، کیسی رہی؟ وہ فوراً میری آواز پہچان گئی اور بوکھلا کر میری طرف دیکھنے لگی۔ سکندر؟ مجھے شرارت سوجی تو میں نے دوبارہ مجسٹریٹ کی آواز میں کہا، کون سکندر؟ وہ پریشان سی ہو گئی اور مشکوک نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اسے زیادہ دیر تک تحیر میں مبتلا رکھنا مناسب نہیں سمجھا اور اپنی اصل آواز میں کہا، ٹھیک پہچانا تم نے، میں سکندر ہوں، مگر یہ بتاؤ کہ میری ایکٹنگ کیسی لگی؟ کوئی جھول تو نہیں تھا؟ اگر جھول ہوتا تو مجھے رہا کیسے کرا لیتے؟ بخدا اتنا کامیاب ڈرامہ تھا کہ داد ہی نہیں دی جا سکتی۔ تمہیں فوراً کسی فلم کمپنی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اینتھونی کوئن، عمر شریف صاحبان پانی بھرتے نظر آئیں گے۔ رہنے دو، حد سے زیادہ تعریف نقصان دہ ثابت ہوتی ہے اور آدمی کو ناکارہ بنا دیتی ہے۔ اب ہم جا کہاں رہے ہیں؟ آگے جھاڑیوں میں عاطف اور فرقان کار لیے موجود ہوں گے۔ ہم یہ گاڑی وہاں جھاڑیوں میں چھپا دیں گے اور دوسری کار میں روانہ ہو جائیں گے۔ یہ میک اپ تو اتار دو، مجھے وحشت ہو رہی ہے۔ ابھی نہیں، میں مجسٹریٹ میگنن کی گاڑی میں ہوں اور جب تک اس سے چھٹکارا حاصل نہیں ہو جاتا مجھے اسی کے روپ میں رہنا ہوگا۔ نرگس کی سمجھ میں میری بات آ گئی۔ سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا کام تم لوگوں نے کیسے کیا؟ اسرائیلی حکام کی آنکھوں میں دھول جھونکنا بڑا مشکل کام ہے۔ دیکھ لو، ہم دھول جھونکنے میں کامیاب ہو گئے۔ شیر کو سوا شیر ہر جگہ موجود ہے۔ ہم ان کے باپ نکلے اور تمہیں چھڑا کر لے آئے۔ مجسٹریٹ کہاں ہے؟ ہماری قید میں ہے۔ تعجب ہے، آخر تم نے سب کچھ کیسے کر لیا؟ جیسے تم شمال انٹرپرائزز والوں کو الو بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ تو اور بات تھی، یہ بھی اور بات ہے۔ نرگس نے یوں ہی غیر ارادی طور پر پیچھے کی طرف دیکھا اور دوسرے لمحے چونک پڑی۔ سکندر، ملٹری کی ایک جیپ ہمارا تعاقب کر رہی ہے۔ اس انکشاف پر میں چند لمحوں کے لیے سٹ پٹا گیا۔ میں نے بیک ویو مرر پر نظر ڈالی۔ بلا شبہ ایک جیپ ہماری طرف بڑھی چلی آ رہی تھی۔ میں فکر مند ہو گیا۔ نرگس کے چہرے پر بھی فکر و تردد کے آثار نمایاں ہو گئے۔ جیپ بلا شبہ ملٹری کی معلوم ہوتی تھی اور بظاہر یہی احساس ہوتا تھا کہ اسرائیلیوں کو فراڈ کا پتہ چل گیا ہے۔ اس وقت اچانک بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی۔ اگر میں گاڑی کی رفتار تیز کرتا تو ان کے شکوک کو مزید تقویت پہنچتی اور وہ جگہ ابھی خاصی دور تھی جہاں عاطف کار لیے چھپا کھڑا تھا۔ میں بار بار عقب نما آئینے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ذہن اندیشوں کے جال بن رہا تھا اور جیپ لمحہ بہ لمحہ نزدیک آ رہی تھی۔ ہم بری طرح پھنس گئے ہیں، بچاؤ کی کوئی راہ دکھائی نہیں دیتی۔ نرگس کے لہجے میں تشویش نمایاں تھی۔ حالات یقیناً ہمارے حق میں نہیں ہیں، بہرکیف ہم اتنی آسانی سے خود کو ان کے حوالے نہیں کریں گے۔ میری جیب میں ریوالور موجود ہے، اگر وہ تعداد میں زیادہ نہ ہوئے تو میں مقابلہ کروں گا۔ تمہاری 6 گولیاں ان کا کیا بگاڑ لیں گی؟ ان کے پاس اسٹین گنیں ہوں گی۔ بعض اوقات ایک ریوالور توپوں کا منہ بند کر دیتا ہے۔ اس وقت ہمارے دل میں صرف یہ خیال ہونا چاہیے کہ ان پر فتح پا لیں گے۔ ارادے کی پختگی چٹان کو اپنی جگہ سے ہلا سکتی ہے۔ یو آر رائٹ، مگر میں سوچ رہی ہوں کہ اگر انہیں حقیقت کا پتہ چل گیا ہے اور وہ ہمارے تعاقب میں ہے تو انہوں نے اب تک گولی چلائی کیوں نہیں؟ بات قابل غور ہے، میں نے چونک کر کہا۔ جیپ بہت قریب آ گئی ہے لیکن ایسی کوئی علامت نہیں پائی جاتی جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ ہمارے تعاقب میں ہے۔ وہ ملٹری کی جیپ نہیں ہے، رنگ تقریباً ویسا ہی ہے، کوئی پرائیویٹ گاڑی معلوم ہوتی ہے۔ نرگس تقریباً چیخ کر بولی۔ میں نے فوراً گردن موڑ کر دیکھا۔ جیپ بہت قریب آ چکی تھی اور واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ نرگس کی بات ٹھیک تھی، وہ واقعی ملٹری والوں کی جیپ نہیں تھی۔ کچھ دیر کے بعد جیپ ایک زناٹے کے ساتھ دھول اڑاتی ہوئی ہمارے قریب سے گزرتی چلی گئی۔ میں نے اطمینان کی سانس لی اور نرگس کی طرف دیکھا۔ وہ بھی مطمئن نظر آ رہی تھی، تاہم حفظ ما تقدم کے طور پر بولی، اب جلد اس مقام پر پہنچنے کی کوشش کرو جہاں عاطف ہمارا انتظار کر رہا ہے، ورنہ حالات ایسے ہیں کہ کوئی جیپ سچ مچ ہمارے تعاقب میں آ سکتی ہے۔ اس کی بات ٹھیک تھی، میں نے گاڑی کی رفتار کچھ تیز کر دی۔ کچھ دیر بعد ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں عاطف اونچی پہاڑیوں اور ٹیلوں کے عقب میں کار لیے کھڑا تھا۔ اگرچہ وہ خود یا کار نظر نہیں آ رہی تھی لیکن اس کا وہاں موجود ہونا ایک لازمی امر تھا۔ میں نے احتیاطاً پیچھے اور پھر سامنے کی طرف دیکھا۔ سڑک دور دور تک ویران نظر آ رہی تھی۔ میں فوراً سڑک چھوڑ کر دائیں جانب جھاڑیوں کی طرف مڑ گیا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر ایک ٹیلے کے عقب میں کار موجود تھی۔ فرقان اسٹیئرنگ سیٹ پر تھا اور عاطف کار کے باہر ٹہل رہا تھا۔ میری کار دیکھتے وہ تیزی سے آگے بڑھا اور انگلی سے ایک جانب اشارہ کیا۔ اس طرف جھاڑیاں اونچی اور گھنی تھی۔ میں نے ان کے درمیان میں جا کر کار روک دی۔ پھر میں اور نرگس کار سے نکل کر عاطف کی طرف بڑھے اور فوراً دوسری کار میں داخل ہو گئے۔ فرقان نے اتنی دیر میں انجن اسٹارٹ کر لیا تھا۔ ہم جلد ہی جھاڑیوں سے نکل کر سڑک پر آ گئے، تاہم سڑک پر آنے سے پہلے ہم نے دیکھ لیا تھا کہ دونوں جانب سے کوئی گاڑی تو نہیں آ رہی۔ میں نے مجسٹریٹ کا میک اپ اتار دیا تھا کہ اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔
تاہم احتیاط کے طور پر میں نے نرگس سے کہا، تمہیں تکلیف تو ہوگی، لیکن احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ کچھ دیر کے لیے سیٹ کے نیچے بیٹھ جاؤ۔ آبادی شروع ہونے والی ہے اور بہت ممکن ہے کوئی تمہیں پہچان لے۔ یروشلم کے اخبارات نے کئی روز تک تمہاری تصاویر اور تبصرے شائع کیے ہیں۔ نرگس نے میری ہدایت پر عمل کیا اور سیٹ کے نیچے سکڑ کر بیٹھ گئی۔ شیخ شدت سے ہمارا منتظر تھا۔ مشن کی کامیابی پر اس نے اپنی بے پناہ مسرت کا اظہار کیا۔ فوراً ہی گرم قہوہ آیا۔ اس دوران وہ بار بار میری صلاحیتوں کو سراہتا رہا۔ میں نے کہا، ان باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ اب پروگرام کیا ہے؟ وہی جو پہلے طے پا چکا ہے، شیخ نے جواب دیا۔ آدھی رات گزرنے کے بعد تم لوگ پرانے بیت المقدس کی طرف روانہ ہو جاؤ اور وہاں سے بارڈر کراس کر لو۔ آج کل اندھیری راتیں ہیں، میرے خیال میں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ میگنن کہاں ہے؟ تہ خانے میں قید ہے، اس کی بیوی کو بھی وہیں پہنچا دیا گیا ہے۔ بہت حیران ہوا ہوگا وہ تو۔ ہاں، بیوی کو سامنے پا کر اس نے بڑے تعجب کا اظہار کیا تھا۔ نرگس کو اپنے سامنے پا کر وہ اور حیران ہو جائے گا۔ چلو آؤ، اس کے پاس چلتے ہیں۔ تم ہو آؤ، میرا اس کے پاس جانا مناسب نہیں ہے۔ وہ مجھے پہچانتا ہے اور مجھے یروشلم میں رہنا ہے۔ اسے کوئی علم نہیں ہے کہ وہ کہاں قید ہے اور اسے اغوا کرنے والے کون لوگ ہیں۔ تاہم وہ یہ ضرور جانتا ہوگا کہ مجاہدین آزادی کی قید میں ہے۔ جہاں تک نرگس کی رہائی کا تعلق ہے تو شاید وہ بالکل متعجب نہیں ہوگا۔ اس کی بیوی نے سب کچھ بتا دیا ہوگا۔ تم نے خود ہی اسے تمام تفصیلات سے آگاہ کیا تھا۔ ہاں، راز اچانک کھل گیا تھا اور میں بڑی عجیب صورتحال سے دوچار تھا۔ اگر میگنن کی بیوی کو اپنے ساتھ نہ لاتا نا تو شاید یہ مہم کامیابی سے ہمکنار نہ ہوتی۔ اسے حقیقت کا علم کس طرح ہوا؟ حارث نے پوچھا۔ آدمی دوسرے کا بحروب بھرنے کے لیے خواہ کتنی حکمت عملی اور ہوشیاری سے کام لے، کوئی نہ کوئی خامی بہرحال باقی رہ جاتی ہے اور راز کھلنے کا قوی امکان ہوتا ہے۔ صرف کان کے سوراخ نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ کیسا سوراخ؟ میں نے تمام واقعہ بیان کر دیا۔ نرگس زور زور سے ہنسنے لگی۔ میں میجسٹریٹ کی بیوی سے ضرور ملوں گی جس کا شوہر بن کر تم نے پوری رات اس کے گھر میں گزار دی۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور ہم لوگ عاطف کے ہمراہ تہ خانے کی طرف بڑھے جہاں میجسٹریٹ اور اس کی بیوی قید تھے۔ رات اندھیری تھی، آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، بجلی بار بار گونج رہی تھی اور بادلوں کی چنگھاڑ سے زمین کانپ جاتی تھی۔ ان نامساعد حالات میں 5 انسانی سائے دریا ارون کے ساحل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان افراد میں میرے اور نرگس کے علاوہ عاطف، حارث اور فرقان شامل تھے۔ ہم سب مسلح تھے اور ہمارا رخ اسرائیل کی سرحد کی جانب تھا، جسے کراس کر کے ہم لوگ دریا ارون کے کنارے پھیلی ہوئی فلسطینی مہاجرین کی خیمہ بستیوں تک پہنچ سکتے تھے۔ ہم یروشلم سے پرانے بیت المقدس تک کار میں آئے تھے۔ وہ چوری کی کار تھی، اسے ہم نے وہیں چھوڑ دیا اور تاریک و طوفانی رات میں سرحد کی طرف پیدل ہی چل پڑے۔ اس وقت ہم جس علاقے سے گزر رہے تھے وہ گھنے جنگل پر مشتمل تھا۔ اگرچہ ہمیں اس بات کا پورا اندازہ تھا کہ ہماری کوشش کامیاب رہی ہے اور اسرائیلی ہمارے بارے میں لا علم رہے ہیں، تاہم بجلی کے کندے ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے تھے۔ بجلی چمکتی تو ہم بالکل نمایاں ہو جاتے، جس کے نتیجے میں پیچھے سے دیکھے جانے کا قوی امکان تھا، لیکن اندازے بعض اوقات غلط ثابت ہو جاتے ہیں۔ ہم سرحد سے ابھی کچھ فاصلے پر تھے کہ عقب میں مشین گن کی گولیوں کی تڑتڑاہٹ سنائی دی اور ہم فوراً ادھر ادھر رینگ گئے۔ فائرنگ تقریباً 1.5-2 فرلانگ دور سے کی جا رہی تھی۔ وہ لوگ ہمارا تعاقب کر رہے ہیں، شاید انہیں ہمارے فرار کا علم ہو گیا ہے، حارث نے متفکر لہجے میں کہا۔ میری رہائی کا؟ نرگس نے دریافت کیا۔ ہو سکتا ہے، عاطف پرخیال انداز میں بولا۔ بہرحال یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، سب لوگ جنگل میں بکھر جاؤ۔ ایک دوسرے کے درمیان کم از کم 10 قدم کا فاصلہ ہونا چاہیے، ورنہ ایک ہی برسٹ میں ہم سب کا کام تمام ہو سکتا ہے۔ بالکل، میں نے تائید کی، مگر سوال یہ ہے کہ ہم گولیوں کا جواب دیں یا خاموشی سے نکل جانے کی کوشش کریں۔ ہرچند کہ ہم سب کے پاس سٹین گنیں موجود ہیں، مگر ایمونیشن کی کمی ہے، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وقت ضرورت ڈیفینس ہی کر سکتے ہیں، عاطف بولا۔ فائرنگ شاید رک گئی ہے، فرقان کے لہجے میں تشویش تھی۔ شاید وہ خاموشی سے آگے بڑھ رہے ہیں، ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ ہم فوراً درختوں اور ٹیلوں کی آڑ لیتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ عاطف کی ہدایت کے مطابق ایک دوسرے سے 10-12 قدم کا فاصلہ قائم کر لیا تھا۔ اب ہلکی ہلکی بوندیں پڑنے لگی تھی، بجلی بھی بار بار چمک رہی تھی اور گہری تاریکی میں یوں محسوس ہوتا تھا جیسے چند لمحوں کے لیے ننگے ہو جاتے ہیں۔ سرحد کا فاصلہ ابھی 1 میل کے لگ بھگ باقی تھا جبکہ دشمن ہمارے تعاقب میں تھا اور کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ ان کا اگلا اقدام کیا ہوگا۔ اسرائیلیوں کی خاموشی بڑی معنی خیز تھی۔ اگرچہ ہم نہتے یا گھبرائے ہوئے نہیں تھے، لیکن مکار دشمن کے مقابلے میں عیاری کو بروئے کار لانا ہی پڑتا ہے۔ اچانک بجلی چمکی اور ہم پر بے تحاشا گولیاں برسنے لگی۔
میں نے محسوس کیا کہ وہ لوگ ہمارے بہت نزدیک پہنچ گئے ہیں اور یہ کہ شاید انہوں نے ہمیں دیکھ لیا ہے۔ ہم نے دوڑنا شروع کر دیا۔ فاصلے کے باعث ہمارا ایک دوسرے سے رابطہ نہیں تھا، نہ ہم باہم مشاورت کر سکتے تھے، جبکہ صورتحال کو زیادہ دیر تک برقرار نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ مقابلہ کرنا واقعی غیر دانشمندانہ فعل تھا۔ بصورت دیگر گولیوں کی باڑ پر دشمن کے آگے آگے بھاگتے رہنا بھی کوئی مستحسن اقدام نہیں تھا۔ ہم میں سے کسی کو بھی کسی بھی وقت گولی لگ سکتی تھی۔ میرا دماغ اس وقت بہت تیزی سے کام کر رہا تھا کہ اسرائیلیوں کے ساتھ کیا حکمت عملی اختیار کی جائے۔ میرے خیال میں دوسرے لوگ بھی اس وقت یہی سوچ رہے تھے۔ مجھ سے قریب ترین حارث تھا جو دائیں جانب 10 قدم کے فاصلے پر دوڑ رہا تھا۔ بائیں طرف نرگس تھی۔ حارث جو کہ اس علاقے سے واقف تھا، اس لیے میں نے اس سے بات کرنا مناسب سمجھا۔ میں اس سے کچھ قریب ہو گیا اور آہستہ سے کہا، تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ ہم صحیح راستے پر جا رہے ہیں؟ ہم صحیح راستے پر ہیں، مگر بری طرح پھنس گئے ہیں۔ بارڈر تک پہنچنا مشکل نظر آتا ہے۔ ہمت ہار رہے ہو؟ نہیں، واقعتاً ایسا کہہ رہا ہوں۔ بہرکیف اگر ہم ان درختوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں تو نہ صرف بچاؤ کی راہ نکل سکتی ہے، بلکہ ہم اسرائیلیوں کو بھی جہنم رسید کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ ہم درختوں پر چڑھ جائیں گے اور جو ہی اسرائیلی ہمارے قریب سے گزریں گے ہم ان پر ہینڈ گرینیڈ پھینک دیں گے۔ ہینڈ گرینیڈ پھینک کر تم ایک ہی شخص کو ہلاک کر سکتے ہو۔ ظاہر ہے وہ بھی فوجی ترتیب سے آگے بڑھ رہے ہوں گے اور وہ بھی ہماری طرح درمیان میں فاصلہ رکھ کر ایڈوائز کر رہے ہوں گے۔ فائرنگ ایک دفعہ پھر بند ہو گئی۔ میں حارث کے اور قریب چلا گیا۔ وہ بولا، ہم مختلف درختوں پر چڑھیں گے اور جو اسرائیلی جس کی زد میں آیا وہ اس پر گرینیڈ پھینک دے گا۔ جو ایک دو بچ رہے ان سے مشترکہ طور پر نمٹ لیا جائے گا، لیکن وہ تعداد میں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ میرے خیال کے مطابق ان کی تعداد 10 سے 15 تک ہے۔ زیادہ سے زیادہ ایک سیکشن کی نفری ہوگی، اور یہ تعداد کچھ زیادہ تشویش انگیز نہیں ہے۔ عاطف سے مشورہ کرنا ہوگا، وہی ہماری قیادت کر رہا ہے۔ میں نے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں اس سے بات کر کے آتا ہوں۔ حارث نے کہا، اور پھر جو ہی وہ دائیں جانب مڑا فائرنگ پھر شروع ہو گئی، مگر انہوں نے ایک ہی برسٹ مارا تھا۔ اس کے بعد دوبارہ سکوت طاری ہو گیا تھا۔ فائرنگ کی آواز سن کر میں لاشعوری طور پر جھک گیا۔ سیدھا ہوا تو حارث جھکا ہوا نظر آیا۔ میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے سنبھالا۔ میرے ہاتھ خون میں بھیگ گئے۔ اس کی پشت پر تقریباً نصف درجن گولیاں لگی تھیں۔ بجلی چمکی تو اس نے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور اکھڑی ہوئی سانسوں کے درمیان کہنے لگا، افسوس، میں نے پشت پر گولیاں کھائیں، سینے پر نہیں روک سکا۔ میں نے اسے زمین پر لٹا دیا اور کہا، تم میدان جنگ سے بھاگ نہیں رہے تھے، چنانچہ تمہارے شہید کی حیثیت متزلزل نہیں ہوگی۔ اس دوران میں دیگر لوگ بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ ایک سے دوسرے کو اس واقعے کا پتہ چل گیا تھا۔ حارث جلدی شہادت کا رتبہ پا گیا اور اس کی روح قبض انصری سے پرواز کر گئی۔ وہ اللہ کی راہ پر خرچ ہو کر اس کی طرف لوٹ گیا تھا۔ یہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ عاطف نے کہا، میرا خیال ہے کہ حارث کی لاش اٹھاؤ اور آگے بڑھتے چلو، وہ لوگ بہت قریب معلوم ہوتے ہیں۔ اگر وہ لوگ اتنے قریب ہیں تو ہم لاش اٹھا کر کس طرح دوڑ سکیں گے؟ فرقان نے کہا، درختوں کا سلسلہ یہاں سے 200 گز کے فاصلے پر ہے، درمیان میں کھلی جگہ ہے، اگر پیچھے سے گولی آئیں تو ہم میں سے ایک بھی نہیں بچ سکے گا۔ تمہارا مطلب ہے کہ اس شہید کے مقدس جسم کو ہم یہیں چھوڑ کر آگے چل دیں؟ میں نے حارث کی لاش کی طرف اشارہ کیا۔ میرا یہ مطلب نہیں ہے۔ تو پھر کیا مطلب ہے؟ جلدی کرو، ہمارے پاس اطمینان سے گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہے۔ عاطف نے کہا، میرا خیال ہے یہاں رک کر اسرائیلیوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ فرقان نے جواب دیا، ورنہ آگے بڑھنے کی صورت میں مشین گن کی کوئی نہ کوئی باڑ ہمیں ضرور چاٹ لے گی۔ میں نے کہا، مقابلہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم کسی طرح درختوں تک پہنچ جائیں، اس کے بعد نہ صرف اپنا بچاؤ کر لیں گے بلکہ دشمن کو بھی ٹھکانے لگایا جا سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ فرقان نے پوچھا۔ میں نے حارث شہید کی تجویز ان کے سامنے پیش کر دی۔ عاطف اچھل پڑا، واقعی لاجواب ترکیب ہے، اسرائیلی اس طرف سے گزریں گے۔ افسوس، اپنی تجویز پر عمل کرنے کے لیے حارث خود زندہ نہیں رہا، لیکن ہمارے لیے راہ متعین کر گیا۔ اسی لمحے انجن کے غرانے کی آواز آئی اور میں نے چونک کر کہا، ٹرک، شاید ملٹری کا ٹرک ہے، غالباً یہاں سے 1 فرلانگ کا فاصلہ ضرور ہوگا۔ اتنا ہی ہے، بلکہ میرے خیال میں وہ 1 نہیں 2 ٹرک ہیں۔ اب کیا خیال ہے؟ ہم یہاں نہیں ٹھہر سکتے۔ عاطف نے فوراً کہا، مقابلہ کرنا خودکشی کرنے کے مترادف ہوگا، ہمیں ہر حال میں درختوں کے پاس پہنچنا چاہیے۔ میں نے حارث کی لاش کندھے پر رکھی اور ہم سب درختوں کی جانب دوڑنے لگے۔ فاصلہ 200 گز سے کچھ کم ہی تھا۔ ہمارے وہاں پہنچنے تک کوئی گولی نہ چلی، البتہ ٹرک کے انجن کی آواز کچھ اور قریب محسوس ہونے لگی۔ ظاہر ہے کہ وہ لوگ تیزی سے ہمارے تعاقب میں آگے بڑھ رہے تھے۔ ذرا ہی دیر بعد ہم درختوں کی لمبی قطار کے پاس پہنچ گئے۔
میں نے حارث کی لاش جھاڑی میں چھپا دی اور ہم چاروں تھوڑے تھوڑے فاصلے سے ایک ایک درخت پر چڑھ گئے۔ ہم نے آپس میں یہ بات طے کر لی تھی کہ ہر آدمی اپنے ہاتھ میں گرینیڈ تیار رکھے گا اور جو ہی ٹرک زد میں آئے گا اس پر پھینک دے گا۔ تاہم اس بات کا ابھی تک اندازہ نہیں ہوا تھا کہ ٹرک ایک ہے یا دو یا اس سے زیادہ۔ درخت خوب گھنے تھے، شاخوں کے درمیان ہم نے آسانی سے خود کو چھپا لیا۔ میں آخری درخت پر تھا جس کی شاخیں کافی نیچے جھکی ہوئی تھیں اور میں وقت ضرورت شاخوں کے ذریعے زمین پر اتر سکتا تھا۔ گرینیڈ میری مٹھی میں دبا تھا، بس پن نکالنے کی دیر تھی۔ مزید برآں اسٹین گن پر میگزین چڑھا ہوا تھا جس میں 27 گولیاں موجود تھیں اور بیگ میں فاضل راؤنڈز بھی تھے۔ غرض میں دونوں ہتھیار استعمال کرنے کے لیے تیار تھا، بس ٹرک کے زد میں آنے کی دیر تھی۔ انجنوں کی آواز اب بالکل ہی قریب محسوس ہو رہی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق ہمارے تعاقب میں 2 ٹرک تھے۔ اچانک بجلی چمکی اور میرے خیال کی تصدیق ہو گئی۔ میں نے دونوں ٹرکس کو دیکھ لیا۔ ان کی ہیڈ لائٹیں بجھی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک پر مشین گن نصب تھی۔ نہ جانے کس مصلحت کے تحت ٹرک آگے پیچھے چل رہے تھے، جبکہ اصولاً انہیں کچھ فاصلہ چھوڑ کر برابر سے آگے بڑھنا چاہیے تھا۔ دونوں ٹرک میری طرف آ رہے تھے اور مجھے ایک بڑی مشکل درپیش تھی کہ میرے پاس صرف ایک گرینیڈ تھا اور ایک ہی ٹرک تباہ کیا جا سکتا تھا، جبکہ دوسرا آدمی جس درخت پر تھا وہ کافی فاصلے پر تھا اور وہاں سے صحیح ٹارگٹ پر گرینیڈ نہیں پھینکا جا سکتا تھا۔ ٹرک اب مجھ سے 10 گز کے فاصلے پر پہنچ چکے تھے اور میرا ذہن حالات سے نمٹنے کے لیے بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اگرچہ صورتحال ایسی تھی کہ اگر میں خاموش رہتا تو ٹرک درخت کے نیچے سے گزر کر آگے نکل جاتے اور ہم سب محفوظ رہتے، لیکن دشمن کو فرار کا موقع دینا یا نظر انداز کرنا بزدلی ہے۔ یہ اندیشہ بھی تھا کہ وہ ہماری تلاش میں مہاجرین کے کیمپوں تک نہ پہنچ جائیں اور گولہ باری شروع کر دیں۔ میں یہودیوں کی خصلت سے واقف تھا جو انڈے کے حصول کے لیے مرغی ذبح کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ پہلا ٹرک اب میرے نیچے سے گزر رہا تھا اور میں ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ حملہ کروں یا ٹرک کو نکل جانے دوں۔ اچانک مجھے اپنے ساتھی حارث کی موت یاد آ گئی اور میرا سینہ جذبہ انتقام سے سلگ اٹھا۔ میں نے فوراً دانت سے گرینیڈ کی پن نکال دی اور ٹرک کے ذرا آگے بڑھ جانے کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ اگر عین نیچے گرینیڈ پھینکتا تو اس کے ٹکڑے یا ٹرک کے ادھڑے ہوئے حصے اوپر آ کر مجھے لگ سکتے تھے۔ چنانچہ میں ٹرک کا ذرا آگے نکل جانے کا انتظار کرنے لگا۔ اگرچہ زخمی ہونے کا اندیشہ پھر بھی رہتا، لیکن امکانات بہت کم ہو جاتے۔ علاوہ ازیں گرینیڈ پھینکنے کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ ہاتھ سے نکلنے کے 9-10 سیکنڈ کی تاخیر سے ٹارگٹ پر پہنچے۔ اس سے پہلے پہنچنے کی صورت میں دشمن وہی گرینیڈ اٹھا کر پھینک سکتا تھا۔ گو تاریکی میں انہیں میری پوزیشن کا پتہ نہیں چلتا، تاہم میں خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ چنانچہ جو ہی ٹرک کوئی 10 قدم آگے بڑھا، میں نے اللہ کا نام لے کر گرینیڈ اس پر پھینک دیا۔ دوسرے لمحے زبردست دھماکے کے ساتھ ٹرک کے پرخچ چوڑ گئے۔ دوسرا ٹرک چونکہ 15-20 گز پیچھے تھا، اس لیے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا، اور یہی وجہ ہے کہ دھماکہ ہوتے ہی پچھلے ٹرک کے پچھلے حصے سے 3 فوجی نیچے کودے اور سوچے سمجھے بغیر چاروں طرف فائرنگ شروع کر دی۔ میں نے بھی گن سنبھال لی۔ اگرچہ گہری تاریکی میں صحیح نشانہ لینا مشکل تھا، مگر ان کی اسٹین گنوں کی بیرل سے نکلتے ہوئے شعلے ان کی پوزیشن کا پتہ دے رہے تھے۔ میں نے پورا میگزین ان پر خالی کر دیا اور تینوں کی اسٹین گنیں خاموش ہو گئیں۔ میں نے بجلی کی سی صورت کے ساتھ دوسرا میگزین نکال کر اسٹین گن پہ چڑھایا اور تمام کی تمام گولیاں ٹرک پر جھونک دی۔ مقصد یہی تھا کہ اگر کوئی ڈرائیونگ سیٹ پر ڈرائیور اور اس کے ساتھ موجود ہو تو جہنم رسید ہو جائے۔ اس امر کا اطمینان کر لینے کے بعد اسرائیلی فوجیوں میں سے کوئی باقی نہیں بچا۔ میں نیچے اترا، میں نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی اور ذرا دیر بعد سب وہاں پہنچ گئے۔ میری اس کامیابی پر عاطف نے مجھے گلے لگا لیا۔ بلا شبہ تم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ 2 ٹرکوں پر بیک وقت قابو پا لینا بڑی جرت اور دانش مندی کا کام ہے۔ میں تباہ شدہ ٹرک کو دیکھتا ہوں، فرقان یہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ میں، عاطف اور نرگس اس ٹرک کا جائزہ لینے لگے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ڈرائیور کے علاوہ ایک لیفٹیننٹ بھی تھا اور وہ دونوں ختم ہو چکے تھے۔ 3 اسرائیلی فوجیوں کو میں پہلے ہی ہلاک کر چکا تھا۔ کچھ دیر کے بعد فرقان واپس آیا۔ عاطف نے صورتحال دریافت کی تو وہ بولا، ڈرائیور سمیت ٹرک میں 4 اسرائیلی تھے، چاروں ہلاک ہو گئے ہیں، ٹرک کے پرخچ اڑ گئے ہیں، مشین گن بھی تباہ ہو گئی ہے، البتہ اسلحے کی کچھ پیٹیاں محفوظ ہیں۔ اسلحہ اس ٹرک کے اندر بھی خاصی تعداد میں موجود ہے، اور اگر یہ ٹرک درست حالت میں ہے تو ہمیں سرحد تک پہنچنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ میں دیکھتا ہوں، فرقان نے کہا۔ اس نے ڈرائیور کی لاش اسٹیئرنگ سیٹ سے نکال کر نیچے ڈال دی۔ دوسری جانب سے میں نے لیفٹیننٹ کی لاش نیچے گھسیٹ لی۔ فرقان ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے سیلف اسٹارٹر کو پش کیا، انجن 1-2 بار گھرایا اور پھر ٹرک اسٹارٹ ہو گیا۔ ویری گڈ، نرگس نے پرمسرت لہجے میں کہا، ورنہ گولیوں کی بوچھاڑ میں ٹرک کا درست حالت میں رہنا ایک معجزہ ہی ہے۔ تم لوگ اس ٹرک سے ایمونیشن کی پیٹیاں اتار کر لاؤ،
انہیں یہاں چھوڑنے کا کیا فائدہ؟ ایک ایک راؤنڈ ہمارے لیے قیمتی ہے۔ میں اور عاطف فوراً تباہ شدہ ٹرک کی طرف بڑھ گئے۔ 4 پیٹیاں محفوظ تھیں۔ ہم نے چند منٹوں میں انہیں دوسرے ٹرک پر منتقل کر دیا۔ نرگس اگلی سیٹ پر بیٹھی۔ میں اور عاطف اسٹین گنیں سنبھال کر ٹرک کے پچھلے حصے میں پہنچ گئے تاکہ عقب میں کوئی خطرہ پیدا ہو تو اس سے نمٹا جا سکے۔ فرقان نے ٹرک آگے بڑھا دیا۔ ہم تیزی سے سرحد کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ ٹرک خوب ہاتھ آیا۔ اگر کوئی گولی بونٹ پر لگ جاتی تو ناکارہ ہو جاتا۔ عاطف نے کہا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ میں نے گولیاں اس احتیاط کے ساتھ نہیں چلائی تھیں۔ یہ اتفاقی ہے کہ کوئی گولی انجن پہ نہیں لگی۔ یوں بھی میں نے اسٹیئرنگ سیٹ پر فائر کیے تھے اور خوش قسمتی سے تمام گولیاں وہیں لگی۔ البتہ اسٹیئرنگ کے رنگ کا تھوڑا سا حصہ ٹوٹ گیا ہے۔ فرقان بہت ماہر ڈرائیور ہے، تشویش کی کوئی بات نہیں، وہ آسانی سے ٹرک نکال کر لے جائے گا۔ عاطف نے کہا، مسئلہ سرحدی چوکیوں کا ہے۔ رات کے سناٹے میں ٹرک کے انجن کی آواز بہت دور تک گونجتی ہے۔ اگر ہم رینجرز کی نظروں میں آ گئے نا تو مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ میں نے خطرے کا احساس دلایا۔ میرے خیال میں اگر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ ظاہر ہے یہ ٹرک اسرائیل کا ملٹری ٹرک ہے۔ وہ لوگ یہی سمجھیں گے کہ ہم کسی اہم ضرورت کے تحت سرحد پار جا رہے ہیں۔ تمہاری بات بڑی حد تک درست ہے، مگر شک و شبے کے امکانات کو ختم ہی کیوں نہ کر دیا جائے؟ میں نے تائید کی۔ وہ کیسے؟ عاطف نے چونک کر پوچھا۔ ہم سرحدی چوکی کے بالکل قریب سے ہو کر گزریں گے اور مبہم انداز میں ہاتھ ہلاتے ہوئے گزر جائیں گے، اور جیسا کہ تم خود کہہ چکے ہو ٹرک چونکہ اسرائیلی ملٹری کا ہے اس لیے کوئی باس پرس نہیں کی جائے گی۔ لیکن ہمارے جسم پر اسرائیلی فوج کی وردیاں نہیں ہیں۔ ہم ابھی زیادہ دور نہیں آئے، مردہ سپاہیوں کی وردیاں اتار کر لا سکتے ہیں، پر وہ خون آلود ہو گئی ہوں گی۔ کام تو چل جائے گا نا، رات میں کون دیکھ رہا ہے؟ بلکہ میرے خیال میں وردیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم دونوں میں سے کسی کا لباس سفید نہیں ہے، اس لیے وہ تاریکی میں شناخت ہی نہیں کر سکیں گے کہ ہم نے وردیاں پہن رکھی ہیں یا عام شہری لباس میں ہیں۔ اگر انہوں نے ہم پر ٹارچ کی روشنی ڈالی تو ٹرک تو اسرائیل کا ہے، اس کی موجودگی انہیں شبے میں مبتلا نہیں کرے گی، نیز وہ سمجھ لیں گے کہ ہم نے کسی مصلحت کے تحت یونیفارم نہیں پہنا۔ اور اگر انہوں نے ایسا نہ سمجھا تو؟ عاطف بہت زیادہ احتیاط پسند معلوم ہوتا تھا۔ میں نے بات ختم کرتے ہوئے کہا، تو پھر جنگ۔ وہ مسکرا دیا۔ تمہاری اسکیم پرخطر ہے، تاہم میں اختلاف نہیں کروں گا، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم تمہاری بدولت مشکلات سے نکلے ہیں۔ ہو سکتا ہے جس انداز میں تم نے یہ ترکیب سوچی ہے میں اس کو محسوس نہ کر سکتا ہوں۔ میں نے فرقان اور نرگس سے اس منصوبے کا ذکر کیا تو انہوں نے بھی میری تائید کی۔ فرقان بولا، سرحدی چوکی اب زیادہ دور نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 1.5 فرلانگ کا فاصلہ ہوگا۔ میں چوکی کے بائیں جانب سے ہو کر گزروں گا، مگر تم لوگ چوکس رہنا۔ ہمارا ٹرک سرحدی چوکی کے قریب سے گزرا تو 2 طاقتور ٹارچوں کی روشنیاں ہم پر پڑیں۔ روشنی اتنی تیز تھی کہ ہماری آنکھیں چندھیا کر رہ گئیں۔ میں نے ہاتھ ہلا کر ٹارچ بجھانے کا اشارہ کیا اور کچھ ایسا تاثر دیا گویا ہم خفیہ طور پر رازداری کے ساتھ آگے جا رہے ہیں۔ روشنی خطرناک ہے۔ وہ لوگ میری بات کا مطلب شاید سمجھ گئے کیونکہ ٹارچیں فوراً بجھا دی گئیں اور ہم سے کوئی تعارض نہیں کیا گیا۔ کیا بات ہے، رک کیوں گئے؟ عاطف نے پوچھا۔ سامنے سے گولیاں بھی آ سکتی ہیں، دشمن کا ٹرک سمجھ کر ہم پر فائرنگ کی جا سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں تم وہاں جا کر بستی والوں کو صورتحال سے آگاہ کرو۔ فرقان نے کہا۔ میں اور عاطف بستی کی طرف چل دیے۔ تیزی سے پھیلتے اجالے میں دور تک مہاجرین کے خیمے نظر آ رہے تھے۔ بہت سے لوگوں نے مکانات تعمیر کر لیے تھے اور دور سے وہ بستی ایک چھوٹا موٹا شہر دکھتی تھی۔ زندگی ابھی پوری طرح بیدار نہیں ہوئی تھی۔ اکا دکا شخص ادھر ادھر آتا جاتا نظر آ رہا تھا یا نمازی فجر کی نماز ادا کر کے مسجدوں کے دروازوں سے نکل رہے تھے۔ عاطف ایک دروازے کے قریب جا کر رکا، دستک دی اور کچھ دیر کے بعد کندھے پر اسٹین گن لٹکائے ہوئے ایک شخص نے دروازہ کھول دیا۔ عاطف کو دیکھ کر وہ اس کا نام لے کر چیخا اور اس سے لپٹ گیا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ دونوں گہرے دوست ہیں۔ وہ کافی دیر تک ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے پشت تھپتھپاتے رہے۔ پھر وہ نوجوان بولا، تم تو تل ابیب میں تھے، اچانک کیسے آ گئے؟ عاطف نے مختصراً تمام واقعات بیان کر دیے۔ وہ غور سے سنتا رہا اور تحسین آمیز انداز میں سر ہلاتا رہا۔ پھر وہ میری طرف دیکھ کر بولا، ان کی تعریف؟ عاطف نے میرا تعارف کرا تو اس نے پرجوش انداز میں ہاتھ ملایا اور ہمیں اندر لے گیا۔ وہ ایک وسیع اور نیم پختہ کمرہ تھا جس کی چھت گھاس پھوس سے بنائی گئی تھی۔ کمرے کے آخری گوشے میں ایک شخص بیٹھا تھا۔ نیم تاریکی میں اس کا چہرہ واضح طور پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ کلام پاک کی تلاوت میں مصروف تھا۔ اس کی آواز بہت پر اثر تھی جو پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ میں اور عاطف ایک گوشے میں بیٹھ کر اس خوش الہانی سے مستفید ہونے لگے۔ وہ نوجوان ہمیں بٹھا کر پہلے ہی چلا گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس شخص نے تلاوت بند کر دی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ بعد ازاں قرآن پاک جزدان میں لپیٹ کر اوپر رکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر ہمارے قریب آ گئے۔
اب روشنی خوب پھیل گئی تھی. اس شخص کا چہرہ واضح طور پر نظر آ رہا تھا. وہ ایک معمر بزرگ تھے. سفید داڑھی سینے پر لہرا رہی تھی اور چہرے سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی تھیں. عاطف کو انہوں نے غور سے دیکھا، پھر چونک کر بولے، عاطف، تم کب آئے یہاں؟ یا شیخ، میں ابھی پہنچا ہوں. عاطف نے ان کے سامنے بھی تمام واقعات مختصراً بیان کر دیے. میرا ذکر اس نے بڑے تعریفی انداز میں کیا. شیخ نے شفقت و ستائش بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور میری پشت کو تھپتھپا کر بولے، شاباش نوجوان، ایک سچے مسلمان کا یہی کردار ہونا چاہیے. میں تمہارے کارناموں سے بہت متاثر ہوا ہوں. اور وہ تمہاری ساتھی کہاں ہے جس کا عاطف نے ذکر کیا ہے؟ میں اس عظیم خاتون کو سلام کرنا چاہتا ہوں. وہ ٹرک میں ہے، نرگس نام ہے اس کا. اسی دوران وہ نوجوان قہوہ لے آیا. شیخ نے اس سے کہا، ان لوگوں کو یہیں بیٹھا رہنے دو، تم جا کر ٹرک لے آؤ، انہیں بھی قہوے کی ضرورت ہوگی اور آرام کی بھی. نوجوان کے جانے کے بعد شیخ پھر ہماری جانب متوجہ ہوئے اور عاطف سے پوچھنے لگے، تل ابیب کا کیا حال ہے؟ ہمارے جانباز اپنی کارروائیوں میں مصروف ہیں. روز کسی نہ کسی علاقے میں دھماکہ کر دیا جاتا ہے. اسرائیلی تنصیبات خاص طور پر ان کا ہدف ہیں. اور یروشلم میں کیا صورتحال ہے؟ وہاں بھی تقریباً یہی پوزیشن ہے. اسی لمحے باہر ٹرک کے رکنے کی آواز آئی اور کچھ دیر بعد نرگس اور فرقان اندر داخل ہوئے. بزرگ انہیں دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے. انہوں نے شفقت سے نرگس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کے جذبہ ایمانی کو سراہا اور بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے قہوے کی پیالی پیش کی. بعد ازاں وہ بولے، میں آپ لوگوں کی آمد سے بہت خوش ہوا ہوں. یہاں کی صورتحال یہ ہے کہ چند ہفتے پہلے 2 اسرائیلی ہیلی کاپٹروں نے بستی پر بم گرائے تھے، جس کے نتیجے میں 6 افراد شہید اور 10 زخمی ہو گئے تھے. ان میں کچھ معصوم بچے بھی شامل تھے. اسرائیلیوں کا یہ پہلا حملہ نہیں تھا. ان کے طیارے اور ہیلی کاپٹر اکثر بمباری کر کے چوروں کی طرح بھاگ جاتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ عرب چھاپا ماروں کو یہی تربیت دی جاتی ہے، چنانچہ وہ اس بستی کو نیست و نابود کر دینے کی فکر میں ہے. مگر ہمارے حوصلے بلند ہیں. ہم نے ان کے 2 طیارے مار گرائے ہیں اور بے سر و سامانی کے باوجود ان سے مقابلہ کرنے کی ہمت، طاقت اور سکت رکھتے ہیں. ہم نے کافی تعداد میں اسلحہ حاصل کر لیا ہے اور سامنے پہاڑیوں کے عقب میں مورچے بنا رکھے ہیں. اس وقت بھی بے شمار مجاہدین وہاں اپنے اپنے مورچوں میں موجود ہوں گے. یہودی بڑی ظالم اور ذلیل قوم ہے. ان بزدلوں سے کچھ بعید نہیں. وہ ہم پر زمینی حملہ بھی کر سکتے ہیں. اس لیے ہمیں ہر وقت چوکس رہنا پڑتا ہے. موجودہ حالات میں حملے کا خطرہ اور بڑھ گیا ہے. ظاہر ہے وہ اپنے فوجیوں کی ہلاکت اور ٹرک کے اغوا پر خاموش نہیں رہ سکتے. انتقامی کارروائی ضرور کریں گے. اس لیے ہمیں زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. خیر، ناشتہ کر کے تم لوگ آرام کرو، بہت تھکے ہوئے ہو. بعد میں تفصیل سے گفتگو ہوگی. ٹرک میں کچھ ایمونیشن ہے، اگر اسے محفوظ مقام پر پہنچا دیا جائے تو بہتر ہوگا. میں نے کہا، ہمارے اسلحے کے ذخائر پہاڑی غاروں میں ہیں. یہ گولہ بارود وہیں پہنچا دیا جائے گا. ٹرک بھی وہیں کسی چٹان کی آڑ میں کھڑا کر دیا جائے گا. یہ ہمارے بہت کام آئے گا. بزرگ نے کہا. ناشتے کے بعد ہمیں اسی مکان کے ایک بڑے کمرے میں پہنچا دیا گیا جس کے فرش پر گھاس بچھی ہوئی تھی اور گھاس کی تہہ پر بستر لگے تھے. نرگس کو ہمارے برابر ایک مختصر سا کمرہ الگ دے دیا گیا اور ایسا محترم شیخ کی ہدایت پر کیا گیا تھا. ظاہر ہے وہ عورت اور مرد کا ایک جگہ استراحت کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھے.